अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज सबसे पहले इंटरनेशनल एक जरीदे ने सर्वे जारी किया है जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने शेयर किया, जिसके मुताबिक जो है दुनिया में जो झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं उनमें 3 नाम बताए गए हैं कि 3 जो हैं ये नंबर वाइज हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है मोदी, इंडिया के वज़ीर आज़म, जिसका प्रोपेगेंडा सेल पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा झूठ वो फैलाते हैं। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि उनका और यूथियों का महबूब रहनुमा इमरान खान दूसरे नंबर पर हैं। और इसने ये भी बड़ी प्रोपेगेंडा और फेक प्रोपेगेंडा में माहिर है। उनके कोई 1 करोड़ से ज़्यादा जाली अकाउंट थे ट्विटर पर जो बंद कर दिए गए हैं। और तीसरे नंबर पर जो है अमेरिकन साबिक सदर ट्रंप आ रहे हैं। तो यूँ इमरान खान ने ट्रंप को शिकस्त दे दी और झूठ बोलने में, झूठी प्रोपेगेंडा करने में इमरान खान ने ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। मोदी इन सब से आगे है। तो ये इमरान खान की जो खासियत है, जो दुनिया में अब पहले पाकिस्तान में मशहूर थी, अब दुनिया में चली गई है। दुनिया को पता चल गया है कि ये दुनिया का दूसरा नंबर बड़ा झूठा आदमी है। तीसरे नंबर पर ट्रंप है। और रोज़ाना की बुनियाद पर ये सुबह सुबह उठ के पहले सोचते हैं कि आज क्या झूठ बोलना है, क्या नया प्रोपेगेंडा झूठा पैदा करना है। उसके बाद इनकी कहानी शुरू होती है और फिर सारा दिन उसी को ट्वीट को पकड़ के पूरी ट्वीट करते हैं, उसी पर इनके यूट्यूबर व्लॉग्स करते हैं और यूथ ये खुश होके बड़े खुश होते हैं कि वाह वाह, खान ने बड़ा तीर मार लिया, खान ने भाई कमाल कर दिया, खान की बस आखिरी गेंद। खान की वो आखिरी गेंद आज तक किसी को नहीं दिखी, बल्कि खान तो स्टंप लेके ही भाग गया था 9 अप्रैल को। तो ये थी खान की कहानी। उसके बाद आते हैं खान के मूवी उस्ताद, सरदार और महा बदमाश जनरल फैज़ हमीद। उसके भी बुरे दिन आ गए हैं, उनके बारे में भी इंक्वायरी चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, 2 ब्रिगेडियरों को जो रिटायर्ड थे, उन्होंने जनरल फैज़ ने उनको हायर किया हुआ था, उनको भी फारिग कर दिया गया है और एक कर्नल को भी फारिग कर दिया गया है। और बहुत से अफराद जो मुलाजमत में अभी जारी है जिनकी, उनको मुख्तलिफ जगहों पर चेंज करके लगा दिया गया है। उसमें पिंकी पीरनी के जो मुर्शिद के तौर पे मशहूर हुए रहमतुल्लाह, उसको भी सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान बुलाकर तफ्तीश करने के बाद उसे पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस तरह सारी इमरान खान के हिमायती निकाले जा रहे हैं। एक कर्नल था जो अंदर की खबरें लीक कर रहा था, उसको भी उठाकर बाहर निकाल दिया गया है। ये खबरें कल से चल रही हैं। समझा कि आप तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, आपके पास ये पहुंचनी चाहिए कि ये खबरें बर वक्त जो हुई हैं उनका। तो ये सूरत हाल है जनरल फैज़ की। और जनरल बाजवा के बारे में भी जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा है, एक नया कॉलम लिखा है। उसमें बहुत सी बातें हैं। उसमें यहाँ तक उसने लिखा है कि जनरल बाजवा ने कहा कि अगर इमरान खान को न हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान का बचना महाल था। इसने पाकिस्तान की मुईशत डुबो दी थी। शौकत तरीन को जब ये वज़ीर आज़म बना रहे थे, वज़ीर ख़जाना बना रहे थे, तो उस वक्त भी हमने इसको मैसेज भेजा था कि इस आदमी को वज़ीर ख़जाना ना लगाओ, ये नेब के पास मतलूब है, इसका 8 अरब का करप्शन का केस है। उसके अलावा इससे एक बैंक नहीं चल पाई, तो ये मुल्क की मुईशत क्या चलाएगा। लेकिन इमरान खान बज़द और नेब के चेयरमैन जो जस्टिस इकबाल, जिसको ये ब्लैकमेल करके उससे काम ले रहे थे, शौकत तरीन के सारे केस उसके ख़त्म करा दिए, उसकी फ़ाइलें बंद करा दी और इसको वज़ीर ख़जाना लगा दिया। शौकत तरीन के वज़ीर ख़जाना बनने के बाद जनरल बाजवा ने बताया कि जब इसने मुईशत का सत्यानाश कर दिया तो फिर हमने जो है मीटिंग की इमरान खान के साथ, जिसमें असद उमर और दूसरे लोग भी मौजूद थे, जिसमें उसको समझाया गया कि कस्टम ड्यूटी में इतना इजाफा न करो, इतना पाक रुपीज़ में हम ले रहे हैं और डॉलर बाहर जा रहे हैं, ये तो सीधा सीधा नुकसान का खुदा, ये पाकिस्तान की मुईशत को बिठा देगा। लेकिन इमरान खान बज़द थे कि देखो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ना, वो इस रेवेन्यू की पाकिस्तानी रुपीज़ में रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में डॉलर बाहर निकाल रहे थे और यूँ पाकिस्तान तबाह हो रहा था। जब हम बाहर निकले तो असद उमर ने हमारा शुक्रिया अदा किया और कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा और इस तरह ही होना चाहिए था, हम गलत समझ में जा रहे हैं, इस समझ को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया।
انہوں نے کہا کہ اسد عمر بیٹھا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے یہ نہیں ان کو کہا تھا۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ صدر الوی کی طرف سے کئی کوششوں کے بعد 22 اگست کو 45 منٹ کے لیے ایوان صدر میں جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ عمران خان نے انہیں کہا کہ انہیں دوبارہ اقتدار میں لایا جائے، ایم کیو ایم کو اور باپ پارٹی کو کنٹرول کیا جائے، ان کو واپس بلایا جائے۔ تو جنرل باجوہ نے کہا تھا اس کو کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کو پریشر دے کر تمہارے ساتھ ملائیں۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ مجھے شکایت کی تھی بگٹی نے اور سب نے کہ عمران خان کی کابینہ میں 3 سال سے میں وزیر ہوں، لیکن عمران خان کو میرا نام تک نہیں آتا۔ یہ عمران خان ایسا ہی بد دماغ شخص تھا، آمرانہ ذہنیت اور اتنا تکبر میں بڑھا کہ اپنے آس پاس کسی لوگوں کو بھی نہیں پہچانتا تھا اور کسی کو عزت نہیں دیتا تھا۔ اس کے زوال کا سبب بھی یہی تھا۔ جنرل باجوہ نے اس کو سمجھایا کافی کہ تم اپنے جو حلیفوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، لیکن اس نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق اچھا نہیں رکھا، تو جس کا نتیجہ سب کے سامنے آیا اور یوں عمران خان کو اقتدار سے رخصت ہونا پڑا، جس کا پھر انہوں نے بہانہ بنا کر پہلے امریکہ کو بدنام کیا، پھر وہ گھوم پھر کے فوج کے خلاف آ گئے، باجوہ پر آ گئے اور جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہوا تو اس کا باقاعدہ نام لینا شروع کر دیا اور آج تک وہ ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھے جب بھی کوئی انٹرویو دیتے ہیں تو باجوہ کو ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ باجوہ نے آخری وقت تک اس کو بچانے کی کوشش کی۔ خالد مکسی کو اس نے کہا کہ بھائی اس کی جو ہے آپ سپورٹ کریں، تو خالد مکسی نے اس کو جواب دے دیا۔ ایم کیو ایم والوں کو بھی اس نے کہا کہ اس کی مدد کرو، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اب بہت ہو گیا، ہم اس کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتے۔ لیکن پرویز الہی نے صرف اس کا سگنل ریسیو کیا اور اس کی ریکویسٹ پر جا کر عمران خان کو سپورٹ کیا۔ تو باجوہ ایک ہی وقت میں ڈبل گیم کھیل رہے تھے۔ ایک صورتحال یہاں تک بھی آ گئی کہ ان کا یوں سمجھے کہ جنرل باجوہ نے پیکٹ کرا دیا کہ جنرل باجوہ کو 8 ماہ کی ایکسٹینشن ملتی، انتخابات دسمبر 2022 میں ہونے تھے، اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال عمران خان نے بھی قبول کی اور نواز شریف نے بھی قبول کی، لیکن یہ نواز شریف کے ایک قریبی ساتھی نے اس کو لیک آؤٹ کر دیا، جس کے بعد یہ خبر مارکیٹ میں آ گئی اور فوج میں بدلی پھیلی۔ جنرل باجوہ نے جو ہے ملک جو ہے پنجاب اسمبلی کے پی ایم ایل نون کے جو جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان رابطوں کا سبب تھے، اس سے شکایت کی کہ آپ کے لوگوں نے میرے خلاف یہ بات کر دی، اب یہ کیسے ممکن ہے۔ تو یوں جنرل باجوہ اپنی ڈبل گیم کھیل رہے تھے، جنرل فیض اپنی گیم کھیل رہے تھے، اور دونوں نے عمران خان کو اپنا مورا بنایا ہوا تھا، لیکن یہ تینوں مورے پٹ گئے اور تینوں مورے آج منظر سے غائب ہیں اور ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، لیکن عوام کو پوری حقیقت کوئی نہیں بتا رہا۔ عمران خان کو سب پتہ ہے، سب جانتا ہے، لیکن وہ انتہائی بڑا جھوٹا اور فراڈیا آدمی ہے جو 4 سال سے بغیر کسی زخم کے پاؤں پر پلاسٹر چڑھا کے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ کل بھی اس نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں مزید 2 مہینے باہر نہیں نکلوں گا اور میں جلسوں کو جو اسمبلی کی انتخابی مہم جو ہوگی اس کو میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کروں گا۔ تو ایسی قوم، یوتھیا قوم کو ایسا لیڈر ملا ہے ڈرپوک جو گھر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے بڑی کہ میں یہ کروں گا، انقلاب لاؤں گا۔ اس طرح سوشل میڈیا پر ہی انقلاب آ سکتا ہے، حقیقی انقلاب نہیں آ سکتا۔ بینظیر بھٹو کو آخری دن تک تھریٹ تھا، آخری دن بھی اسے بتایا گیا تھا لیاقت باغ میں آنے سے پہلے کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں تمہارے لیے خطرہ ہے، لیکن وہ پھر بھی بات نہیں آئی اور وہاں چلی گئی تھی۔ پاکستان آنے کے وقت بھی اسے منع کیا گیا، وہ نہیں مانی، پاکستان آ گئی اور بم دھماکے ہوئے پہلے دن ہی۔ تو اس طرح وہ ایک بہادر اور نڈر خاتون تھی، ایک بے خوف لیڈر تھی، عوام میں رہنا جانتی تھی، عوام کے لیے جینا جانتی تھی اور عوام کے لیے وہ شہید ہو گئی۔ لیکن یہ ایک جھوٹا مکار شخص جو ایک جھوٹا ڈرامہ کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پچھلے 4 ماہ سے پلسٹر چڑھا کر کبھی اس ٹانگ میں چڑھا دیتا ہے، کبھی اس ٹانگ میں چڑھا دیتا ہے۔ یہ بھی جو ہے خبر لاہور کے ایک صحافی نے بریک کی کہ اس کی ایک ویڈیو گھر سے جو ہے بھری گئی ہے جس میں وہ لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جو ہے مشین پر ورزش کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹانگ زخمی ہو اور ورزش ہو، اور اس کی باقاعدہ وہ دکھائی گئی ہے، ورزش کرنے کے بعد وہ مزے سے بیٹھتا ہے سیٹ پر اور اپنے ٹانگ پر پھر دوبارہ پلاسٹر چڑھا کے ڈرامہ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری ویڈیو بھی موجود ہے، یہ کسی بھی وقت جاری ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک اور ویڈیو بھی جو ہے 45 سیکنڈ کی ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے،
جو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی موجود ہے. یہاں اس کو شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ پھر یوٹیوب کا جو ہے ایشو آ جاتا ہے رائٹس کا. تو اسی لیے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 45 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں وہ عائشہ پر الزام لگاتا ہے کہ عائشہ اس ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو مروانا چاہتی ہے اور یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. اس پر براہ راست اس نے سنگین الزام لگایا ہے. اس کے علاوہ جنرل باجوہ کی جو انٹرویو ہے اس کا حصے میں جاوید چودھری نے بتایا کہ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی عمران خان سے خفا ہو گئے کہ عمران خان نے کابینہ کی میٹنگ میں اسے ماں بہن کی گالیاں دی. اور ایک وزیر نے جو عمران خان کی کابینہ کا ایک وزیر تھا اس نے جا کے سعودی سفیر کو بتایا اور پھر سعودی سفیر نے وہی باتیں پھر علامہ طاہر اشرفی سے پوچھا کہ ان الفاظ کی معنی کیا ہے. وہ بہن کی گالی تھی تو علامہ اشرفی نے کہا سمجھ گئے کہ یہ تو کابینہ میں بات ہوئی تھی, کابینہ میں عمران نے یہ گالیاں دی تھی, اس کو کس طرح پتہ چلی. تو انہوں نے بات کو ٹالنا چاہا لیکن سفیر اس کے پیچھے پڑ گیا, کہا کہ نہیں مجھے اس کا بتاؤ. تو پھر طاہر اشرفی نے اس کو بتایا کہ ہاں یہ اس طرح کی بہن کی گالی ہے. اس کے بعد سعودی ولیعہد بالکل ناراض ہو گئے, انہوں نے عمران خان کے نمبر ہی بلاک کر دیے. اس کے بعد سعودی عرب سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے. اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے اس کا والہانہ استقبال کیا تھا, اور جب امریکہ عمران خان گیا تھا اس کو اپنا طیارہ دیا تھا ولیعہد نے کہ میرے طیارے میں جاؤ, لیکن اسی طیارے میں بیٹھ کر اس نے ولیعہد کے خلاف باتیں کی, بچنگ کی اور اس کو گالیاں دی. تو طیارے میں کوئی ریکارڈنگ سسٹم تھا, وہاں سے ریکارڈنگ ہوا. تو یہ طیارہ واشنگٹن پہنچا اور وہ ریکارڈنگ ریاض پہنچ گئی. اس ریکارڈنگ کو جب ڈیکوڈ کر کے اس کی ٹرانسلیشن عربی میں کی گئی تو پھر محمد بن سلمان ناراض ہو گئے, انہوں نے طیارہ فوراً واپس کر دیا اور یوں پھر عمران خان سے وہ سواری چھین لی گئی, اس کو کہا کہ بیٹا پیدل جا. تو یہ عمران خان کی گندی حرکتیں تھی جس نے سفارتی محاذ پر پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا تھا. جنرل باجوہ گئے سعودی عرب اور پھر جا کر کچھ معاملات بہتر کیے, لیکن ابھی تک جو ہے سعودی حکمران ناراض ہے پاکستان سے اور بہت سخت ناراض ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. یہ عمران خان تھا جس کو یوتھی کہتے ہیں کہ مسلم امہ کا لیڈر ہے, اس نے ترکی کو بھی ناراض کر دیا, اس نے ملائیشیا کو ناراض کیا. اس نے کون سا ملک ہے جس کو نہ چھوڑا ہو. چائنا گئے, چائنا والوں نے بھی اس کو آخر میں ذلیل کیا. جب آخری دورے پہ چائنا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہاں اولمپک ہو رہے تھے, جو ونٹر اولمپک کی ہو رہی, تو پاکستان سے یہ دیکھنے گئے لیکن کسی نے اس کو ریسیو نہیں کیا. یہ وہاں بیٹھے رہے کہ میرے ساتھ کوئی میٹنگ کرے, 2-4 بندوں کو. پھر وہاں کی بزنس کمیونٹی نے اس کے ساتھ صرف ویڈیو لنک پہ بات کی. چائنا میں بیٹھ کر, بیجنگ میں بیٹھ کر لوگ اس سے ملنے نہیں آئے, اور آخر میں بڑی منتیں ترلوں کے بعد پھر جنرل باجوہ نے جب فون کیے ادھر, اس کے بعد جو ہے چینی صدر نے صرف اس سے فوٹو سیشن کیا. اس کے علاوہ اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی, یہ واپس آ گیا کیونکہ اس نے سی پیک کا وہ ستیہ ناش کیا. 4 سال میں سارا سی پیک ختم ہوا. چائنا نے جو دی تھی پاکستان کے لیے جو امداد, وہ سارے لون کر دیے, وہ سارے اس نے منجمد کر دیے, سارے پروگرام اس کے ٹھپ ہو گئے. تو چائنا سخت ناراض تھا, اور چائنا اور پاکستان کا جو سی پی کا معاہدہ تھا اس کی کاپیاں اس نے جو ہے ٹرمپ کو فراہم کی تھی. ٹرمپ کے لیے بڑی خدمتیں کر رہا تھا. یہ دراصل پاکستان دشمنی میں اس حد تک آگے چلا گیا تھا. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کل پتہ نہیں کس رو میں بہہ کر اپنے طور پہ ایک ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کے ادھورا رکھا گیا ہے, اور جو ہے عمران خان بہت بڑی جماعت کے مالک عوام میں بڑے مقبول ہیں, اس کی رائے کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیف جسٹس کے پاس دیکھنے کے لیے کون سی دوربین ہے جس سے وہ دیکھتا ہے کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کے ادھورا رکھا گیا. بھائی جان بوجھ کے ادھورا کس نے رکھا؟ وہ تو تمہارے لاڈلے عمران خان نے رکھا, خود ہی وہ پارلیمنٹ سے نکل گئے, اور پارلیمنٹ میں اکثریت اس وقت پی ڈی ایم کی ہے. اگر یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ وہاں موجود ہوتے تو پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے. وہی پارلیمانی قانون پاس ہوں گے جو اکثریتی جماعت چاہے گی. جس طرح پی ٹی آئی تھی تو اس نے کیے, لیکن اب پی ڈی ایم کیے تو ظاہر ہے وہ کرے گی. اس پر ان کو تلملا نہ ہے, ان کا سمجھ سے باہر ہے, اور ان کے ریمارکس جو ہیں آج سینیٹ میں بھی اس پر کافی لیدے ہوئی ہے, اور کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ پر شب خون مارنے کے برابر ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہے ایسا ہی ہے. اسپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اپنی ٹانگیں مضبوط کر کے ایک چیف جسٹس کو ایک لیٹر لکھنا چاہیے, اور اسے طلب کرے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہ وہ کس طرح پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں جب پارلیمنٹ پوری نہیں ہے. پارلیمنٹ کی اکثریت موجود ہے, اقلیت اگر وہ باہر نکل گئی ہے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں. تو
تو یہ چیف جسٹس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان میں صرف یوتھیے نہیں اور عمران ججز نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں پاکستان میں، اور ہمیشہ یہ 3 ججز جو بھی کیس دیکھو اس میں 3 ججز یہی آپ کو نظر آئے گا، بینچ عمران بینچ آئے گا نظر، پاناما ججز تینوں بیٹھیں گے، اور 17 ججز میں کسی کو بھی آگے آنے نہیں دیا جا رہا، کسی کو کوئی کیس سننے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ 3 بڑے عقل کل بن کر بیٹھ گئے ہیں، جب تک ان کا دور ختم نہیں ہوتا تب تک میرے خیال میں سپریم کورٹ سے کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ کل شہباز گل کے ساتھ بھی لاہور ہائی کورٹ کے باہر بڑی بری ہوئی ہے، وہاں پی ٹی آئی کے لیڈر پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں اسد عمر بھی تھے اور فواد چودھری تھے اور شہباز گل اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے فواد چودھری اور اسد عمر نے گفتگو ختم کی تو شہباز گل نے کہا کہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جسے بات کرنا شروع کیا اس نے، تو اسد عمر اور فواد چودھری نے کہا چلو چلو چلو، وہ سارے لوگ وہاں سے چلے گئے اور شہباز گل بیچارہ اکیلا رہ گیا اور ایسے ایسے دیکھ رہا تھا، اور بڑی اس کی انہوں نے بے عزتی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز گل کی اب کوئی جگہ نہیں پی ٹی آئی میں اور کہیں بھی جگہ نہیں، اس کو دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہے، اداروں کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے اسے نو لفٹے۔ اب میرا خیال ہے کہ ملک سے باہر جانا چاہے گا، لیکن فی الحال اسے بھی باہر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ اس پر بھی مقدمے چل رہے ہیں، اس پر فرد جرم عائد ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے بڑی تشویشناک ہے۔ اب شیخ رشید بھی بڑے بیانات دے رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، عمران خان کو بتا دو میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن عمران خان نے جو بھی ابھی انٹرویوز دیے ہیں اس میں اعظم سواتی کا ذکر کیا ہے، شہباز گل کا کیا ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا، فواد چودھری کا کیا، لیکن شیخ رشید کا نام تک نہیں لیتے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عمران خان شیخ رشید کو جان گئے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، اس کو جیل ڈالنا ہے، یہ ڈالنا ہے، اس پر پھر اس کو پلان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے عمران خان اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ شیخ رشید جب جیل سے چھوٹ کے آتے ہیں اس کے بعد عمران خان کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا اور کیا ہوگا۔ دوسری طرف مریم نواز نے کل جو ہے ایبٹ آباد میں جو بہت بڑا کنونشن کیا، زبردست قسم کا جلسہ کیا تھا، اور ہزارہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ ان کی جماعت کو 2/3 اکثریت دیں تو اگلے انتخابات کے بعد وہ ان کو صوبہ بنا کے دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا، لیکن اس نے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا۔ تو یہ ہے عمران خان کی حرکتیں، پورے 10 سالوں میں اس کا کوئی بھی منصوبہ نہیں مکمل ہوا، اور بلین ٹری منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے، اور بالکل یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری خبریں تھیں جو آپ تک پہنچائی۔ ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔